अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ एहसास ट्रस्ट के इस कुर्बानी अपील 2022 में। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ इस कुर्बानी अपील 2022 के ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अल्लामा फैसल अज़ीज़ी बंदगी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं जो अपने दीन, फ़िक़ा, मज़हब और शरीयत के रिसर्च के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, बिल्कुल, ये यहाँ पर इन नशिस्तों में हमारा मकसद यही होता है कि हम ये गुफ्तगू करके दर हकीकत ख़ुद को भी तैयार कर सकें और अपने बाकी मुसलमान भाइयों को भी आमादा कर सकें। आक़ाए दो जहाँ अलैहिस्सलाम के इस फरमान की जानिब के मुसलमान एक दीवार की मानंद हैं, हाँ, जो एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही गुफ्तगू हमारा मरकज़ी ख़्याल है और हम कहना भी यही चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमान इस सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करके तजदीद अहद वफ़ा करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और मैं आपको एक बात और याद दिलाता चलूँ नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये जो ईद उल अज़हा है, इस ईद उल अज़हा में सिर्फ ये नहीं है कि क़ुरबानी पेश कर दी और आदमी फारिग हो गया, नहीं, क़ुरबानी पेश करने के साथ साथ बहुत से और मामलात दीन हैं कि जो इस रोज़ अदा करने होते हैं। ये भी मैं अल्लामा साहब से पूछूंगा कि ईद के असल मायने क्या हैं। दूसरी बात नाज़रीन मोहतरम ये है कि हम इस ईद उल अज़हा की मुनासिबत से इज्तिमाई क़ुरबानियों के जो सिलसिले का प्रोग्राम कर रहे हैं, इज्तिमाई क़ुरबानियों के सिलसिले में जो आप तक पैगामात बार बार पहुँचा रहे हैं, उसका मकसद मतलब लुब-ए-लुबाब ये है कि हम चाहते हैं कि इस ईद क़ुरबा में, ईद उल अज़हा में ग़ुरबा मसाकीन तक कम से कम खुराक का मामला तो हल होना चाहिए। और हम दस्तरखानों के एहतमाम के ज़रिए भी इस क़ुरबानी के गोश्त को ग़ुरबा और मसाकीन तक पहुँचाते हैं। उन लोगों के घरों तक इस गोश्त की तरसील होती है कि जिन लोगों के घर शहरों से बहुत दूर दराज हैं, उसके बावजूद एहसास की ट्रस्ट की ये गाड़ियाँ उनके दरवाज़ों तक इस गोश्त की तरसील करती हैं। नाज़रीन, बात यह है कि जो साल के 12 महीने, महीने के 30-31 दिन और दिन के तीनों चारों वक्त पेट भर के खा रहे हैं, शायद उनको इस बात का एहसास नहीं होगा कि मसाइब, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ होती क्या हैं। अगर ये इंसान देखना चाहे तो चाहे आप पंजाब में हों, पंजाब के किसी दूर दराज इलाक़ों में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के किसी दूर दराज इलाक़े में चले जाएं, आप बलूचिस्तान के दूर दराज इलाक़ों में चले जाएं, सिंध के देही इलाक़ों में चले जाएं, वहाँ पर इंसानियत सिसकती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि इंसान यहाँ पर सिसकने और तड़पने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी परेशानियों को दूर कौन करेगा? हम और आप मिलकर ही कुछ न कुछ मामलात ऐसे बना सकते हैं कि जिससे गरीबों के दिल को चैन व सुकून, सब्र व करार नसीब हो जाए। एहसास ट्रस्ट के मुख्तलिफ मदारिज में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस जारी और सारी रहती हैं। नाज़रीन, इस ईद उल अज़हा के मुनासिबत से इज्तिमाई क़ुरबानियों का सिलसिला जारी और सारी है। कभी हम माह रबीउल अव्वल में ट्रांसमिशंस करते हैं,
تو بھی غریبوں کی مدد کا سلیقہ ذہن میں ہوتا ہے، وہ محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، ربیع الثانی میں ہو، جمادی الاول میں ہو، جمادی الثانی میں ہو، ہم ان تمام تر ٹرانسمیشنز کو مقصد بنا کے غریبوں کی مدد کو، مستحقین کی مدد کو ہم کم از کم سہارا دیتے ہیں، اور اس سہارے میں آپ تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوست احباب کی اشد ضرورت رہتی ہے۔ ناظرین، آپ ہی تو ہیں کہ جن کی جانب سے غرباء اور مساکین تک کبھی راشن کی ترسیل ہوتی ہے، کبھی گوشت کی ترسیل ہوتی ہے، کبھی دواؤں کی، کبھی کپڑوں کی، بہت سارے معاملات کی، کبھی پانی کی۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ ہر معاملہ حکومت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، ہماری اور آپ کی بھی جو کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی تو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ عید قریب ہے، اب عید الاضحیٰ میں بس 3-4 دن علامہ صاحب رہ جی گئے، بالکل۔ اور یقین کیجئے جو غریب لوگ ہیں نا، ایسے عید بقرعید کے موقع پر اپنے بچوں سے، اپنی اولادوں سے بھی اپنا منہ چھپانے لگتے ہیں کہ جب معصوم نا سمجھ بچے والدین سے کہتے ہوں گے کہ عید کے کپڑے چاہیے، عید کے جوتے چاہیے، جو آدمی 3 وقت کی روٹی کے بجائے 1 وقت روٹی کھا کر گزارا کر رہا ہو زندگی کا، وہ بچوں کو عید کی خریداری کے لیے کہاں سے پیسے لا کر دے گا، کہاں سے خریداری کروائے گا؟ اور آپ یقین مانیے، ہر عید بقرعید میں میں برسہ برس سے دیکھتا چلا رہا ہوں، ہر عید بقرعید میں کہیں نہ کہیں ملک پاکستان کے کسی نہ کسی حصے میں یہ انسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں کہ ماں بچوں کو لے کر دریا میں کود گئی، باپ نے بچوں کو مار دیا، خود بھی مر گیا۔ کیوں؟ یہ وہ معاملات زندگی ہیں کہ جن معاملات زندگی کو ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، پروردگار ہر بلائے ناگہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے کہ یہ پریشانیاں انسانوں کو جینے نہیں دیتی ہیں۔ کیسے جیے گا انسان؟ یہ بتائیے علامہ صاحب۔ انسان کو صبر اور شکر کے درمیان میں زندگی گزارنی ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اس پر شکر کی روش اختیار کی جائے، اور وہ سب کچھ جو انسان چاہتا ہے اپنے لیے لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس پر صبر کی روش اختیار کی جائے۔ تو صبر اور شکر کہ جو ہے اس پر اللہ کا شکر، جو نہیں ہے اس پر صبر جب اختیار کیا جائے گا تو زندگی پھر ایک میانہ روی کی راہ اختیار کر لے گی۔ یہی راستہ ہے جو راہ لیکن علامہ اعتدال۔ صاحب ایک بات اور بھی ہے، اور بڑی مستند بات ہے کہ ناظرین، کبھی بھی پریشانیوں کے کوئی گھڑی آ جائے، پریشانیوں کا کوئی وقت آ جائے تو گھبرانا کبھی نہیں چاہیے۔ اور پھر دین کا حکم یہ ہے کہ جن معاملات کو تم حل نہیں کر پا رہے ہو اسے اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، اور اللہ مسبب الاسباب ہے، یقین کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دیتا ہے۔ بالکل۔ ہم بیان تو کیجئے۔ اپنی زندگیوں میں جب ہمارے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی تعویذ کروا دیا، کسی نے کوئی بندش کروا دی، ہاں، استغفر اللہ، یہ سب سے زیادہ ذہن میں سوچ آتی ہے۔ کسی نے کوئی تعویذ لکھ کے دبا دیا کہیں۔ ہاں، اچھا، اگر تعویذ ایسے لکھ کے دبا دیے جائیں اور تعویذوں سے ایسے ہی ہونے لگے تو پورے دنیا کی حکومت سلطنتیں تبدیل ہو جائیں۔ یہ سارا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام، جی ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی مشکلات نہیں تھیں۔ جناب علی، ہماری زندگیوں میں تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ واہ، ابراہیم علیہ السلام، کبھی آگ جل رہی ہے کہ اس میں داخل ہو جائیے، کبھی بیٹا ہے منتوں مرادوں سے پیدا ہوا ہے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اب حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دیجئے۔ یہ مطلب یہ امتحان ہے۔ امتحان ہے، اور یہ امتحان تو خود خداوند ذوالجلال نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے کئی باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی اور ابراہیم سب میں کامیاب ہو گیا، سب میں کامیاب ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
اور پھر رب ذل جلال نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، میں تمہیں سارے انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار کیا میری اولاد میری ذریت میں بھی، کیا میری اولاد میں بھی یہ امامت جائے گی؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ بالکل جائے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادلین کو ملے گی، واہ 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 واہ، کہ یہ ظالم تک نہیں جائے گی لیکن عادلین تک جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش سے کامیاب و کامران گزرے۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں بظاہر ہم دیکھیں تو کیسی کیسی آزمائشیں نہیں ہوتی۔ بالکل نبیوں کے سردار جو کائنات کی جان ہیں، جن کے ابرو کے اشارے پر نظام کائنات چلتا ہو، جن کی خواہش، جن کے دل کی خواہش خود ان کا رب پوری کرنے کو ہر وقت، چاند ستارے جن کی انگلیوں پر گردش پہ آتے ہیں، وہ نبی طائف کے بازار میں پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ اندازہ لگائیے۔ اور جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ اجازت دیں تو میں ان پہاڑوں کو اہل طائف پر گرا دوں، انہوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہاڑوں کو اہل طائف پر گرا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جبریل امین جب اجازت مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو اٹھا کر اہل طائف پر گرا دیں۔ بے شک، تو جب اتنی طاقت ہے تو استعمال کیوں نہیں کی؟ جبریل امین اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا اجازت نہ دے۔ بھائی واہ 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 واہ، علامہ صاحب آج تو آپ نے کمال کر دیا، واہ واہ اور وہ جن کے پاس جبریل سے زیادہ طاقت ہے واہ واہ واہ، وہ سنگباری ہو رہی ہے، پتھر کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب جبریل امین نے کہا کہ میں پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں، کہا میں پہاڑ گرانے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں ان کو ہدایت مل جائے، یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ یعنی خود تکلیف سہ کر مخلوق کے لیے خیر خواہی کا یہ جذبہ رکھنا کہ جو مجھ پر پتھر پھینک رہے ہیں، جو مجھ پر سنگباری کر رہے ہیں، ان کے اوپر پہاڑ نہ گریں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یہ اور لوگ اس کے لیے بہت بڑے حوصلوں کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ حضور کائنات کی عظیم ترین ذات ہیں، تو انہی کا یہ حوصلہ، انہی کا یہ واہ، جگر کہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے پھر وہ خیر خواہی، پھر بھلائی، پھر مخلوق خدا کا فائدہ چاہنا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقائے دو جہاں علیہ سرکار دو عالم السلام صلی اللہ علیہ وآلہ پر مکے میں کیا کیا ستم نہ ہوئے، اعلان نبوت کے بعد جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا کچھ ستم نہیں ہوئے، لیکن جب حضور نبی معظم علیہ السلام نے مکہ معظمہ فتح کیا تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کا دن ہے۔ تو آقائے دو جہاں کیا فرماتے ہیں؟ آقائے دو جہاں نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہاں، اور فرمایا آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، واہ واہ واہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے۔ مطلب عفو درگزر کی یہ مثالیں پیش کی ہیں۔ یعنی جس شہر میں ستایا گیا، جب اس شہر کو فتح کیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا تصور کہ دنیا میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی شہر کو فتح کیا گیا ہو اور فتح کی بنیاد تلوار زنی پر نہیں بلکہ عفو درگزر پر رکھی گئی ہو۔ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حضور نے مکہ فتح کیا ہے واہ واہ، اور فتح کی بنیاد عام معافی پر رکھی۔ اور فتح مکہ کے دن فتح مکہ جب ہوئی تو فتح مکہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، انقلاب اور تھا۔ اقوام متحدہ ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دنیا بھر کی اقوام عالم کے لیے
محسن انسانیت کی تعلیم کیا ہے؟ محسن انسانیت کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے پاس قوت انتقام ہے لیکن معاف کر دو، اگر چاہو تو سزا دے سکتے ہو لیکن معاف کر دو۔ اور ناظرین محترم، کسی کو معاف کر دینے کا حوصلہ بہت بڑی ہستیوں کا کام ہے، ورنہ دنیا کا ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، اس نے فلاں وقت مجھ سے کہا تھا، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ ارے زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کیا بدلے لینے ہیں اور کیا دشمنی پیدا کرنی ہے اور کیا دشمنی رکھنی ہے۔ بالکل سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کیونکہ دیکھیے، جو آنکھ کھلی ہے اس دنیا میں، اس آنکھ کو ایک نہ ایک دن بند تو ہونا ہے، اور ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہوگا اپنے رب کی جانب۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ایک انتظار گاہ ہے، یعنی انتظار گاہ ایسی کہ آپ جب اپنی منزل کی جانب جانے کے لیے کسی ریلوے اسٹیشن پر یا کسی ایئرپورٹ پر رکتے ہیں یا کسی بس اسٹاپ پر رکتے ہیں، تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے شہر، آپ کے ملک جانے والی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی بس مل جائے تو آپ اس میں سوار ہوں اور چلے جائیں۔ ہم سب بھی تو یہاں اس دنیا میں اسی انتظار گاہ میں موجود ہیں کہ جس کو اس کی سواری ملتی چلی جائے گی، وہ روانہ ہوتا چلا جائے گا۔ واہ واہ واہ، رہنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے جو تھے آج کہاں ہیں؟ آج وہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم کتنے بے وقوف ہوں گے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم سدا جیتے رہیں گے۔ ارے سدا جیتے تو وہ بھی نہیں رہے جنہیں پروردگار عالم نے اپنے ہاتھوں سے گوند کے، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے جن میں روح پھونکی، اپنا نور ڈالا، ان کی بھی آنکھ اسی دنیا میں بند ہوئی۔ تو یقین کر لیجئے، ہمیں حقیقت، ایمانداری اور سچائی سے ہر لمحے اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ضرور سوچنا ہے کہ جب ہمیں جانا ہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے کارہائے نمایاں، کوئی کام ایسے انجام دے کے چلے جائیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہوں۔ اچھا جناب، اب یہ بتائیے، آپ دونوں ثنا خان موجود ہیں، علامہ صاحب، ان سے سننا چاہتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا، کون سنائے گا؟ آپ ایک دوسرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دونوں میں؟ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نقیب احمد قادری اور سمیر احمد، ناظرین محترم، دونوں وہ کلام پیش کر رہے ہیں کہ جو دل کی اتاہ گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے۔ بسم اللہ۔ تنم 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 فرسودہ جاں پارا زیغ جرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زیغ جرا یا رسول اللہ تنم کہ تنم فرسودہ جاں پارا تنم فرسودہ جاں پارا زیغ جرا یا رسول اللہ دل میں
دلم بز مردہ وارا ویسیا یا رسول اللہ دلم بز مردہ وارا ویسیا یا رسول اللہ اور چسو من گزاری منے مسکین نقش نانت کو نم جایا رسول اللہ فدائے نقش نانت کو نم جایا رسول اللہ پشیمانو پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانو پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمان میں پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ اور شفاعت را کشائی برگناہگارا چبازو شفاعت را کشائی برگناہگارا مکن میں غیروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن میں غیروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ ماشاءاللہ نقیب احمد اور سمیر احمد ناظرین محترم کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سمیر اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوبصورت لہن عطا فرمائے نقیب آپ بھی ہمیشہ خوشیوں میں رہیں کامیابیوں میں رہیں کامرانیاں آپ کے قدم چومیں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لینا ہی ایک بڑی فضیلت، ایک بڑی بات، ایک ثواب دارین، اور پھر انسان کا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسے بریک سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو گردش روز و شب ہے، ان میں 24 گھنٹے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ کیسے جاری و ساری رہتا ہے؟ آپ اپنے موبائل کے گوگل کو آن کیجئے، اور گوگل آن کرنے کے بعد گوگل سے یہ پوچھئے کہ دنیا کے تمام ممالک میں اذانیں کب شروع ہوتی ہیں اور کب تک جاری رہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے شیطان مردود بیچ میں رخنہ اندازی کرنے لگا موبائل کی صورت میں۔ تو میں بیان یہ کر رہا ہوں، گوگل کی بات کر رہے تھے، میں نے گوگل ہاں جی، میں نے گوگل کی بات کی تو گوگل آٹومیٹکلی آن ہو گیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ گوگل پر جائیے، گوگل سے معلوم کیجئے کہ اذانیں 24 گھنٹے میں کہاں کہاں، کس کس ملک میں، کس کس کونے میں جاری و ساری رہتی ہیں۔ تو آپ کو 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر اذان دنیا میں، کائنات میں نہ ہو رہی ہو۔ اور یہ تو ہم زمین کی بات کر رہے ہیں، آسمان والوں کو تذکرہ بیان کیجئے۔ آسمان پہ تو خداوند ذوالجلال خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی پر ہر وقت درود بھیج رہے ہیں۔ یعنی زمین پر بھی ذکر مصطفیٰ نہ رکے، عرش پر ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو عرش پر بھی ذکر مصطفیٰ نہ رکے۔ واہ! اب وہ جو زمین پہ ذکر مصطفیٰ ہے، اس کے مظاہر وہ تو ہم اپنی روز و شب میں دیکھتے ہیں، کہیں اذان کی صورت، کہیں نماز کی صورت، کہیں نعت خوانی کی صورت، کہیں درود و سلام کی صورت۔ جی، لیکن وہ جو عرش پر ذکر مصطفیٰ ہے، وہ محفل کیسی ہے، اس کا احوال کیا ہے، اس کا منظر نامہ کیا ہے، جی، وہ منظر نامہ امیر خسرو نے بیان کیا ہے۔ کیا؟ امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مشاہدہ کروا دیا کہ وہ محفل ہے کیسی جہاں خداوند ذوالجلال کی خاص محفل، جہاں ذکر مصطفیٰ۔ یہ جلوہ کس کو ہوا؟ حضرت امیر خسرو کو مشاہدہ کرایا گیا، تو امیر خسرو نے اس کو پھر اشعار میں قلم بند کیا۔ نمی دانم چه منزل بود، شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا کیا منزل تھی کل رات جہاں میں موجود تھا، با ہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، ہر طرف رقص بسمل ہو رہا تھا کل رات جہاں میں موجود تھا۔ اور یہ رقص بسمل کیا ہے؟ جب شہرک پر خنجر چل جائے، اس کے بعد جب پرندہ تڑپتا ہے، اس تڑپنے کی کیفیت کو بسمل کہتے ہیں۔ اہل محبت ایسے تڑپ رہے تھے جیسے شہرک پر چھری چل چکی ہو۔ اور کیوں تڑپ رہے تھے؟ امیر خسرو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ محبوب بے حجاب بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر! محبوب بے حجاب بیٹھا تھا، اور محبوب کا حسن و جمال کیا تھا کہ پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، کہ اونچا قد تھا اور اس کے رخسار ایسے تھے جیسے پھولوں کے چمن ہوں، اور جی، سر سے لے کر پیر تک وہ حسن ہی حسن تھا۔ پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم، سر سے لے کر پیر تک ایک قیامت تھا اس کا جلوہ۔ اب امیر خسرو نے اس کے انتظامی معاملات بھی لکھے ہیں اس محفل کے، کہ دنیاوی محفلیں کسی نہ کسی بزرگ کی زیر صدارت ہوتی ہیں، تو اس محفل کی صدارت کون کر رہا تھا، وہاں مہمان خصوصی کون تھا؟ امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو۔ اللہ اکبر!
खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकान खुसरो मोहम्मद शम्ग़ महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। उस महफिल में मीर मजलिस खुद रब्बे ज़ुलजलाल था और वो मकान में नहीं, ला मकान में वो महफिल थी। और उस महफिल में भी शम्मे महफिल सरवरे कौनो मकान आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि ये हुज़ूर नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है जो ज़मीन पर भी है, आसमानों पर भी है। ये ज़िक्र, इसके मुक़द्दर में बुलंदियाँ हैं। इंसान अगर ख़ुद को बुलंद करना चाहता है, कोई सूरत नहीं इसके अलावा कि आक़ाए दो जहां के ज़िक्र से और आक़ाए दो जहां की ज़ात से वाबस्तगी अख्तियार कर ले। इसी ज़िक्र से, इसी ज़ात से तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी मिली थी। यकीनन इसी नाम के सदक़े तो फैल। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये एहसास की ट्रांसमिशन जारी और सारी है। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को हम बस यही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी और आपकी जो हमें और आपको मिली है, हमें इस ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसे कारहाए नुमायाँ, ऐसे बड़े काम ज़रूर करने चाहिए कि जो हमारी रहती दुनिया तक इस दुनिया में कायम व दायम रहें। दोस्तों, ज़िंदगी को हम ज़िंदगी समझकर गुजारते हैं, ज़िंदगी को अमानत समझकर गुजारना चाहिए। वाह वाह वाह। याद रखिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर हम गुजारते हैं, ज़िंदगी को अमानत समझकर गुजारना चाहिए। और ये अमानत किसकी है? रब की अमानत है। हर एक ज़िंदगी को लौट कर अपने रब की ही जानिब जाना है और हिसाब होगा भी उसी से कि जिससे वाबस्ता है, उसी ने हिसाब लेना है, जिसने भेजा है उसी को हिसाब देना है। और फिर अभी तो रोज़े महशर के दरमियान अभी बहुत कठिन मराहिल बाकी हैं। कितने मराहिल हैं, कितने स्टेप्स हैं ये इंसान की आलम अरवाह से लेकर वापस जाने तक। आलम अरवाह से भी पहले एक मरहला है जी, और वो मरहला यह है कि जब अल्लाह ने इरादा किया कि वो इंसान बनाएगा। इंसान क्या अच्छी अपने बात है। वजूद में नहीं था, इरादा इलाही में था। वाह 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 इंसान वाह। अपने वजूद में खल्क नहीं हुआ था, हाँ। लेकिन अल्लाह के इरादे में था कि अल्लाह इंसान को खल्क करेगा। और कुरान हकीम में उसका तज़किरा भी है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, इंसान बनाने वाला हूँ। तो अभी आदम अलैहिस्सलाम खल्क नहीं हुए थे, लेकिन उनका ज़िक्र हो रहा था। वाह। इंसान अपने वजूद से पहले अल्लाह के यहाँ ज़िक्र में वाह मौजूद था। वाह वाह वाह। अब इंसान कितना अजीम है जिसका सिरा इरादा इलाही से जुड़ता है। अल्लाह ने इंसान को खल्क किया, फिर आलम अरवाह में इंसान रहा, आलम अरवाह के बाद शिकम मादर में आया, फिर इस शरीयत में आया। यहाँ से इंसान जब कब्र में जाएगा वो आलम बरज़ख होगा, फिर क़यामत तक आलम बरज़ख चलेगा। हशर का नक्कारा जब बच जाएगा, जब क़यामत बर्पा हो जाएगी तो फिर आलम आखरत शुरू होगा। और ये आलम आखरत ना ख़त्म होने वाला है। फिर उसके बाद हमेशा हमेशा दायमी अबदी ज़िंदगी होगी, वो आलम आखरत की है। इंसान की ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में। मैं बस एक जुमले में, आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये अल्लाह की अमानत है। इस पर बस मैं एक जुमला नज़र कर दूं कि इंसान की ज़िंदगी वाकई अल्लाह की अमानत है। इंसान जब पैदा होता है तो पाकीज़ा पैदा होता है, उसके ऊपर कोई गुनाह का दाग धब्बा नहीं होता। वाह, वाह। इंसान की कामयाबी यह है कि इंसान जितना पाकीज़ा पैदा हुआ था कम अज़ कम उतना पाकीज़ा मर जाए, अपने मंजिल तक लौट कर चला जाए। यही अमानत दारी है कि अल्लाह ने इस जिस्म में जब रूह फूंकी थी तो वो रूह जैसी फूंकी थी, वक्त मौत वो रूह उतनी ही पाकीज़ा रहे, रूह को गंदा ना होने दें, रूह को आलूदा ना होने दें। वाह वाह वाह। अहमद कादरी परवरदिगार आपकी इस दुआ को कबूल फरमाए। सरकार दो आलम आपको अपने दरबार में बुलाए। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन अपने
اختتامی مراحل تک آ پہنچی. ہم آج کی اس پوری ٹرانسمیشن میں جو ذکر کرتے رہے، آپ کو جو پیغام دیتے رہے، نیکی اور بھلائی کے جو پیغامات آپ تک پہنچاتے رہے، اس کا مقصد، مطلب، لب لباب صرف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر احساس ٹرسٹ اور آپ مل کر غریبوں کی مدد کے اس سلیقے کو اور مستحکم کرتے چلے جائیں، تاکہ جن غریبوں کی منتظر نگاہیں آپ کے اور احساس ٹرسٹ کی جانب اٹھی ہوئی ہیں، ان کی نگاہوں میں امید کے جو چھوٹے چھوٹے دیے روشن ہیں نا، انہیں نہ بجھنے دیجیے گا. بس کسی کی امید، آرزوؤں اور تمناؤں کی چوکھٹ پر اگر نہ بکھرے تو کم از کم وہ یہ سوچ کے زندہ رہتا ہے کہ شاید کل یہ معاملات بہتر ہو جائیں. جی علامہ صاحب. یقیناً کسی کی امید اور کسی کی خواہش وہ اگر وابستہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کی پریشانی دور کرنی چاہیے. حضرت صرف اتنا سا بتا دیجئے، یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک لی گئی، اختتام کہاں ہوا اس کا؟ علامہ اقبال نے کہا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جان کی قربانی دی، جان بچ گئی. مال کی قربانی دی لیکن مال بچ گیا. اولاد کی قربانی دی، اولاد بچ گئی. اور اس کی انتہا وہاں پہ ہوئی کہ نہ جان بچی، نہ مال بچا، نہ اولاد بچی. میدان کربلا. ناظرین محترم، بس اب اسی موڑ پر ہم آج کی اس محفل کو اختتام کی جانب لے جا رہے ہیں. علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، نقیب احمد قادری، سمیر احمد ہمارے ساتھ شریک محفل رہے. یہ کہتے ہوئے آج کی اس محفل کو ہم اختتام کی جانب لے آئے ہیں کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے. اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.